अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश करना चाह रहा था मैं कि पाकिस्तान में कौमी वसाइल की लूट मार किस तरह की गई है। उसकी एक छोटी सी मिसाल, एक झलक वो पीआईए है। लेकिन उससे पहले ज़रा सा ज़िक्र हो जाए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला जलसा हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने उसमें बड़े बड़े वादे किए और उसमें यह भी कहा कि मज़दूर की तनख्वाह उनकी हुकूमत अगर आ गई तो कम से कम 50,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। और इस तरह उन्होंने कुछ और भी वादे किए हैं, बड़े बुलंद व बांग दावे। इससे पहले जब शहबाज शरीफ 9 अप्रैल बल्कि 11 अप्रैल को जब वो मुंतखब हुए वज़ीर आज़म के तौर पे, उन्होंने वादा किया कि कम से कम उजरत 25,000 मुकर्रर की जाएगी मज़दूर की। अब ये बिला सोचे समझे उन्होंने ये ऐलान कर दिया, चाहे वो शहबाज शरीफ थे जिन्होंने अप्रैल 2022 में ऐलान किया, चाहे इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन जिन्होंने जुमे के रोज़ अपने इफ्तिताही जलसे में ख़िताब करते हुए बड़े बुलंद व बांग दावे किए। अब इन दावों का पाकिस्तान के बजट के साथ, पाकिस्तान के माली वसाइल के साथ किस कदर ताल्लुक़ है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि गुज़श्ता हुकूमत यानी पीडीएम की हुकूमत का जो आखिरी साल था, यानी जुलाई 2022 से जून 2023 तक, उस एक अरसे के दौरान उसके कुल अखराजात कोई 16.5 खरब रुपए थे। पाकिस्तान की कुल आमदनी तमाम हुकूमतों को मिला के वो कोई 9.5 खरब बनती थी, यानी तकरीबन 7 खरब का ये खसारा था। और इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि ये 7 खरब तो एक तरफ, पाकिस्तान ने सिर्फ बैरूनी कर्जाजात की मद में जो पैसे अदा किए वो कोई 10 खरब से ज़्यादा थे सिर्फ इन 12 महीनों के दौरान। यानी एक मुकम्मल तौर पे कर्ज़ों पे चलने वाली रियासत है रियासत पाकिस्तान। अब इसको सामने रखें और मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर आला, वो धड़ाधड़ निगरान वज़ीर आला हैं, लेकिन धड़ाधड़ तरक्याती कामों पे अखराजात हुए जा रहे हैं। और उन्होंने जुमे के रोज़ कहीं किसी अस्पतालों के विज़िट के मौके पे और एक प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में शिरकत के बाद ये कहा कि अगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए 50 अरब भी दरकार हुए तो वो भी हम मुहैया करेंगे। अब जनाब निगरान वज़ीर आला हैं, उनका मैंडेट सिर्फ इंतखाबात करवाना है, लेकिन वो अस्पतालों की अपग्रेडेशन में इस वक्त बड़े इनमाक से मसरूफ़ हैं, बड़े दूसरे तरक्याती प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। और अब इसका नतीजा क्या हुआ है कि ये साहब इस साल जनवरी से वज़ीर आला हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान हुकूमत है, लेकिन जो फ़िस्कल ऑपरेशन एक रिपोर्ट आई है मौजूदा हुकूमत की, और इस साल की पहली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक के हवाले से एक बाकायदा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 193 अरब रुपए का सुराग नहीं मिल सका वफाकी हुकूमत और 3 सूबों की हुकूमत के अखराजात के हवाले से कि ये अखराजात कहाँ हुए हैं, किसने किए हैं। अब ज़ाहिर है अगर मोहसिन नकवी साहब या दूसरे जो वज़ीर आला हैं वो इसी तरह अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए माली वसाइल की को डिटर्मिन करने में और माली वसाइल की तकसीम में लग जाएंगे तो फिर इतना बड़ा ये गैप तो पैदा होगा। ये जो 193 अरब से ज़ायद का सुराग नहीं मिल सका है, उसमें वफाकी हुकूमत के कोई 73 अरब 55 करोड़ रुपए हैं, और बाकी जो पैसे हैं वो हुकूमत पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक़ है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जब से ये हुकूमतें आई हैं इन्होंने धड़ाधड़ इस अंदाज़ में पैसे लगाए हैं कि उनका अब सुराग भी नहीं मिल सका है। और एक इंतहाई, इसको कहते हैं सैड कमेंट हमारे मामलात पे, हमारे एक ऐसा मुल्क जो कि बिल्कुल सर तक कर्ज़ों में डूबा हुआ है, पूरी हुकूमत कर्ज़ों पे चल रही है, उसके बावजूद बेदरेग अंदाज में पैसा खर्च किया जा रहा है। और आपको मालूम होगा बहुत सारे सरकारी इदारे उसमें नई भर्तियां भी हुई हैं। इस पर हम एक और तफसीली
ویلاگ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح قومی وسائل کو لوٹا جا رہا ہے محض ایک مخصوص بیانیے کو فروغ دینے کے لیے۔ اب اس تمام جو ہماری معاشی فائنینشیل مس ہینڈلنگ ہے، بدحالی ہے، اس کی ایک بڑی مثال پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس گزشتہ 11 دن کے اندر اس کی کوئی 580 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ ان میں بیرونی ممالک سے آنے اور جانے والی پروازیں بھی شامل تھیں، جس کے باعث مسافروں کو انتہائی مشکلات کا اور بلکہ اپنی جیبوں سے پیسے بھر بھر کے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے ساتھ اس کا فیول کا معاہدہ ہے۔ یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر 736 ارب کے اس کے قرضے ہیں، بقایا جات خسارہ ہے۔ پھر اس کا پاکستان اسٹیٹ آئل کو بھی اس نے پیسے دینے ہیں۔ 10 بینک ہیں پاکستان کے، 10 بڑے بینک، اس کے کوئی 275 ارب کے قریب پی آئی اے نے دینے ہیں۔ لیکن اس ادارے کے اندر کی جو عیاشیاں ہیں وہ ایک بڑی زبردست ایک کہانی ہے۔ حال ہی میں آپ نے شاید دیکھا ہو، ایک 2 صاحبان ایک یوٹیوب پہ آئے تھے اور انہوں نے پی آئی اے کی بربادی کی کہانی سنائی اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ کس طرح پی آئی اے کو برباد کیا گیا، پی آئی اے کو لوٹا گیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک صاحب وہ انجینئر تھے پی آئی اے میں اور وہ آپریشنز کا حصہ تھے۔ تو ان صاحب نے سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن کا انتخاب لڑا، اس میں یہ صدر بنے۔ صدر اپنی صدارت کا استعمال کرتے ہوئے انجینئر صاحب مارکیٹنگ کے شعبے میں آ گئے۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں آ کے ظاہر ہے آپ کے بڑے پھر تعلقات بنتے ہیں، تو ان تعلقات کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے بہت کاروبار پیدا کیا اور ماشاءاللہ ان کے بڑے وارے نیارے ہوئے۔ تو یہ صاحب بھی اب ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ بیٹھ کے پی آئی اے کی زبوں اور اس کی جو فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے اس کا رونا رو رہے ہیں۔ اب اس ایک اور اندازہ لگائیے کہ گزشتہ 2 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ پی آئی اے کی پروازیں یورپ کو بند ہیں۔ ان پروازوں کے بند ہونے کے باوجود آپ دلچسپ یہ کہانی ہے کہ برطانیہ میں اب 2 سال سے پی آئی اے کا آپریشن بند ہے، چونکہ یورپ پہ پی آئی اے کی پروازوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی۔ لیکن ان 2 سالوں کے باوجود، اور معلوم تھا انہیں کہ یہ پابندی جلد ختم نہیں ہوگی، تقریباً 2 سال پہلے ہی نیا سٹاف بھیجا گیا برطانیہ میں۔ اس میں جناب ایک کنٹری مینیجر ہیں برطانیہ کے لیے، 70,000 پاؤنڈ سالانہ ان کی تنخواہ ہے۔ پھر پیسنجر سیلز مینیجر ہیں، 55,000 تنخواہ ہے۔ فائنانس مینیجر ہیں لنڈن کے لیے، ان کی تنخواہ 55,000 سالانہ ہے۔ مینیجر برمنگھم، جہاں پہ کوئی پرواز اس سے پہلے بھی نہیں تھی، وہاں کی جناب 55,000 سالانہ تنخواہ ہے۔ ان کے ساتھ فائنانس مینیجر بھی ہیں، اور اس طرح مانچسٹر کے مینیجر ہیں، ان کی سیلری یا تنخواہ 55,000 پاؤنڈ سالانہ ہے۔ پھر ان کے ساتھ ماشاءاللہ فائنانس مینیجر بھی ہیں اور اسٹیشن مینیجر بھی ہیں مانچسٹر کے، ان کی تنخواہ 55,000 ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی تقریباً یہ 4.25 لاکھ پاؤنڈ سالانہ ان کی یہ تنخواہیں بنتی ہیں۔ اور اگر کل آپ دیکھ لیں کئی ارب روپے، یعنی پی آئی اے صرف ان لوگوں کو تنخواہیں گزشتہ 2 سال سے دے رہا ہے جن کا پروازوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یورپ میں بھی پروازیں بند ہیں، برطانیہ میں بھی پروازیں نہیں جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو واپس بلایا جاتا، کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جاتا تاکہ یہ جو ہمارا اتنا قیمتی زر مبادلہ ہے، کم از کم جو 4-5 لاکھ پاؤنڈز ہیں، یہ سالانہ ان کی اس کی مد میں یہ نہ چلا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پی آئی اے خراب نہیں ہوگی، اگر برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یعنی پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ صرف جکارتہ میں 2 ہمارے طیارے پی آئی اے کے وہ 2 سال سے بند پڑے ہیں، ستمبر 2021 سے، اور اس کی مد میں کوئی $15 ملین ہم صرف پارکنگ فیس ادا کر چکے ہیں۔ یعنی قرضوں میں ڈوبی ہوئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے صرف 2 طیارے ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ، چونکہ ان کو نوٹس ملا ہوا تھا جس کمپنی کے یہ طیارے تھے، انہوں نے انڈونیشیا
کی حکومت کو، ایویشن کو بتایا کہ یہ ان طیاروں کا ہمارا تنازع ہے پی آئی اے کے ساتھ، لہٰذا 2 سال سے ہم صرف پارکنگ فیس دے رہے ہیں. ابھی شاید کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ وہ 25 یا 30 ملین ڈالر میں ہم دونوں طیارے خرید لیں گے، لیکن وہ پیسہ بھی ہمارے آپ کے ٹیکسوں سے نکلے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کے پی آئی اے کو اس حال تک پہنچایا گیا ہے، یا پھر اس کو انہوں نے، جو ہمارے بڑے ہیں سیاسی اور فوجی حکمران، انہوں نے اس کو ایک دودل گائے کے طور پہ استعمال کیا کہ اپنے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ تھے، بڑے بڑے تنخواہوں پہ انہوں نے رکھ لیا. جیسے اعجاز ہارون صاحب کا بھی ایم ڈی ہوا کرتے تھے، آصف زرداری صاحب کے دوست سمجھے جاتے تھے، ان کو کوئی $25,000 ماہانہ پہ رکھا گیا تھا 2010-11 میں. تو اور ایک ایسی اسٹیشن پہ بھی انہوں نے پروازیں شروع کی جہاں پہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ فلائٹ بند کرنی پڑ گئی تھی. تو یعنی اس کے علاوہ آپ کو بلکہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو ان دنوں ان تمام ملازمین کی بحالی کا اس کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا تھا، جن کو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ڈسمس کر دیا گیا تھا. صرف اس کے نتیجے میں پی آئی اے کو 3 ارب روپے کا ایک ٹیکہ لگا تھا ان لوگوں کو واجبات دینے کے لیے پچھلے 7-8-9 سالوں کے، جن کو ملازمتوں سے فارغ کیا گیا تھا. یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک تھی کہ 3 ارب روپے، اور اکثر لوگ یہ تھے جو اپنے دوسرے ملازمتیں کر رہے تھے، وہ واپس آئے، انہوں نے اپنے واجبات لیے اور پھر واپس چلے گئے. کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا. ان میں سندھ کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کی صاحبزادی بھی شامل تھیں، کیونکہ چاہے ایم کیو ایم تھی، پی آئی اے پیپلز پارٹی تھی، یا پی ایم ایل این، انہوں نے ان بڑے اداروں کو، چاہے وہ پی ٹی وی ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، پاکستان ریلویز ہے، ان کی بڑی بڑی پوسٹوں پہ لگانے کے لیے انہوں نے اپنے لوگ، ان اداروں کو انہوں نے اپنے لوگوں کی ملازمتوں کے لیے، اپنے پسندیدہ لوگوں کو پارک کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اور اگر پی آئی اے اس وقت برباد ہو رہی ہے، اس کا حال اس وقت خراب ہے، تو اس میں پھر کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کا بھی یہی حال ہے کہ بلا سوچے سمجھے مسلسل اخراجات کیے چلے جا رہے ہیں، قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان عملاً ایک قرضوں کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے.